हज पर जाने की ख्वाहिश हो मगर वसाइल ना हो, ये आयत 21 मरतबा पढ़ लो, उसी साल हज पर चले जाओगे। यकीन जाने आपको खुद यकीन नहीं आएगा। मोहतरम नाजरीन, हर एक शख्स की ये तमन्ना और तड़प होती है कि वो हज की शहादत हासिल करे। हर एक शख्स की ये दिली तमन्ना होती है कि वो अल्लाह का घर देख सके, चाहे वो मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा। हर एक शख्स की ये तमन्ना होती है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके इतने वसाइल नहीं होते, उनके पास इतनी रकम नहीं होती कि वो अल्लाह का घर देख सकें, हज उम्रा कर सकें। लेकिन कुछ अशखास ऐसे होते हैं कि जिनके पास ये सब कुछ होता है, लेकिन कुछ रुकावटें आती हैं जिसकी वजह से वो हज अदा नहीं कर सकते। तो आज उन्हीं के लिए मैं एक बहुत ही ख़ास अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ। अगर आपके पास वसाइल नहीं हैं, आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हज अदा कर सकें, इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको अपना घर दिखाएगा और अल्लाह पाक आपकी किसी ज़रिया से मदद फरमाएगा। नाजरीन, हज इस्लाम का बुनियादी अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है और ये हर उस शख्स पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तात हो। कुरान करीम में हज की फ़र्जियत के हवाले से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज फ़र्ज़ है जो भी उस तक पहुँचने की इस्तात रखता हो। इंसानी तबीयत ये तकाज़ा करती है कि इंसान अपने वतन, अहलो अयाल, दोस्तों, रिश्तेदार और मालो दौलत से उनसियत और मोहब्बत रखे और उनके करीब रहे। जब आदमी हज के लिए जाता है तो उसे अपने वतन और बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, अकारिब को छोड़कर और मालो दौलत खर्च करके जाना पड़ता है। ये सब इसलिए करना पड़ता है कि हज की अदायगी शरीयत का हुक्म है। यही वजह है कि शरीयत ने हज के हवाले से बहुत ही रग़बत दिलाई है। इंसान को काबा मुशर्रफा के हजो ज़ियारत पर उभारा, मोहब्बत वही और रिसालत के दीदार का शौक़ भी दिलाया और सबसे बढ़कर शरीयत ने हज का इतना अजर सवाब मुतय्यन फरमाया है कि सफ़र हज एक आशिकाना सफ़र बन जाता है। ज़ैल के सतूर में हज का अजर सवाब हदीस शरीफा की रोशनी में मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज बैतुल्लाह की ख़ास अहमियत और मुतअद्दिद फ़ज़ाइल अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वारिद हुए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। फिर अर्ज़ किया गया कि इसके बाद कौन सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करना। फिर अर्ज़ किया गया कि इसके बाद कौन सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मकबूल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज किया और इस दौरान कोई बेहुदा बात या गुनाह नहीं किया, तो वो पाक होकर ऐसे लौटता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने के रोज़ पाक था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक उन गुनाहों का कफ़ारा है जो दोनों उम्रों के दरमियान सरजद हों, और हज मबरूर का बदला तो जन्नत ही है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पे दर पे हज उम्रे किया करो। बेशक ये दोनों हज उम्रा फ़िक्र यानी गरीबी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। हज़रत उमर बिन आस कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, अपना दायां हाथ आगे कीजिए ताकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ आगे किया तो मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमरू क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर्त रखना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम शर्त रखना चाहते हो? मैंने अर्ज़ किया, गुज़िश्ता गुनाहों की मग़फ़िरत की। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं कि इस्लाम में दाखिल होना गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को मिटा देता है? हिजरत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को मिटा देती है और हज गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को मिटा देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो हाजी सवार होकर हज करता है उसकी सवारी के हर कदम पर 70 नेकियां लिखी जाती हैं और जो हज पैदल करता है उसके हर कदम पर 700 नेकियां।
حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو وہ قبول فرمائے گا، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اسے سلام کرو اور مصافحہ کرو، اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہو کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ مسند احمد اور بہقی کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے، حج و عمرہ میں خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے، یعنی حج میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے عمرے کا ثواب تمہارے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس پر خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر درخت اور ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مانگ ان کو عطا فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کی سفارش قبول کرتے ہیں اور ان کے لیے ہزار ہزار گنا تک ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ترجمہ اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج و عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا لہٰذا انہوں نے اس پر لبیک کہا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ حج کے اجر و ثواب جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں لکھے گئے وہ کسی بھی مسلمان کو حج و عمرہ کا شوق دلانے کے لیے کافی ہیں۔ جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ خود کو حج و عمرہ کے عظیم ثواب سے محروم نہ کریں، کیونکہ ہم ہمادم نیکیوں کے حصول اور گناہوں سیاحت سے مغفرت کے سخت محتاج ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ کاغذ کی ایک ناؤ ہے، جہاں تک پہنچ جائے غنیمت ہے۔ آپ کی یہ 1.5 دن کی زندگی چلی گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، پھر حج کرنے میں کیوں تاخیر؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے پس تم حج کرو۔ حج تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے حج کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پیدل 40 حج کیے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو تقرب الہی کا ذریعہ ہے، جس کی ادائیگی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور گناہوں سے پاکی کا عام اعلان فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک حاجیوں پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 رحمتیں کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں اور 20 رحمتیں کعبہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس دن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کسی اور موقع پر اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے۔ قرآن و حدیث میں جہاں حج کرنے کی بہت تاکید اور فضیلت وارد ہوئی ہے، وہیں قدرت کے باوجود اس کے ترک کرنے پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قدرت رکھتا ہو اور کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے اور حج کیے بغیر مر جائے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ جو حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حج نہ کرے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور دل کی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے۔
حج کے دوران دوسروں کے ساتھ مل کر حج کرنے میں اثار و قربانی، مساوات اور برابری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تکبر اور غرور کا خاتمہ اور صرف اللہ تعالیٰ کے عبودیت کی تربیت ہوتی ہے، اور آدمی اپنی عبادت میں اخلاص اور لہلت پیدا کرنا سیکھتا ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی بنیاد ہی اسی توحید پر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ کوئی میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھا جائے، لہٰذا اس گھر کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ لوگوں اس گھر کی طرف چلے آؤ۔ اللہ نے اس پکار کو پورے جہان میں پہنچا دیا، چنانچہ اس وقت سے آج تک یہ گھر عبادت کرنے والوں سے ایسا آباد ہے کہ اس کی مثال کسی اور جگہ نہیں دی جا سکتی، اور ہر آنے والا مختلف فوائد اور برکات سے مالا مال ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ان کے دکھ سکھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور واعظ و نصیحت کا کام دیتے ہیں۔ جس انسانیت کی فلاح کی اہمیت اور درد ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، روزہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائے اور اس سال حج پر جانے والے تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں۔ حج مبرور کیا ہے وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہو، وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، جو حج جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو اور جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلہ میں دلچسپی دکھائے۔ جس کو اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے وہ حج کے ایام کا انتظار نہ کریں، عمرہ کے لیے چلا جایا کرے۔ حرم پاک کی فضاؤں میں سانس لینا بھی کوئی کم سعادت نہیں ہے۔ ناظرین، دین کی بنیاد محبت الہی اور عشق رسول پر رکھی گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں محبت حق کا چراغ نہیں جلتا۔ دین کی بنیاد محبت الہی اور عشق رسول پر رکھی گئی اور حج سراپا سفر عشق ہے۔ بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو بغیر سلے کپڑے یعنی احرام پہن لیتا ہے، کعبہ شریف کے گرد چکر لگاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، منی میں جا کر قربانی کرتا ہے، میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، جمرات کے مقام پر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ یہ وہ کام نہیں ہے جو عقل میں آ سکیں، صرف اور صرف عشق ہی ان کاموں کو سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا حج اول سے آخر تک عشق و محبت کا سفر ہے۔ اس سفر پر وہی جاتا ہے، اس سفر کا شوق اسی کو تڑپاتا ہے جس کے دل میں محبت الہی اور عشق رسول کے چراغ جل رہے ہوتے ہیں، بلکہ جنہیں عشق و محبت کی دولت نصیب ہو وہ تو سر کے بل جانا بھی غنیمت سمجھتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص دیکھا، اپاہج ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، گھسیٹ گھسیٹ کر مکہ مکرمہ کی طرف چلا جا رہا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، چلنے سے معذور ہے پھر بھی کس شوق اور وارفتگی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں سمرقند سے آ رہا ہوں۔ سمرقند ازبکستان کا ایک صوبہ ہے اور موجودہ نقشے کے مطابق سمرقند سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 4417 کلومیٹر ہے۔ اتنا طویل سفر ایک شخص چلنے سے معذور گھسیٹ گھسیٹ کر جا رہا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کتنا عرصہ ہوا سمرقند سے چلے ہوئے؟ کہنے لگا 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب تو تعجب اور حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں ڈوب کر ٹکٹکی باندھ کر اس خوش نصیب عاشق رسول کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے پوچھا، اے شفیق کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا، میں تمہاری کمزوری اور سفر کی درازی سے بہت حیران ہوں۔ اس خوش نصیب عاشق رسول نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا، اے شفیق بلخی، سفر کی دوری کو میرا شوق قریب کر دے گا، اور یہاں تک بات ہے میری کمزوری کی تو میری کمزوری کا سہارا میرے مالک و مولا ہے۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے اپاہج حاجی کا جذبہ کیسا زبردست ہے۔ اپاہج یعنی چلنے سے معذور ہونے کے باوجود گھسیٹ گھسیٹ کر کعبہ شریف کی زیارت کے لیے شوق میں چلا جا رہا ہے۔ 10 سال سے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کے جذبے اور ہمت پر لاکھوں سلام، 100,000 آفرین اس کے جذبہ اور شوق پر۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے بھی بڑی عبرت ہے۔ وہ نادان مسلمان جو صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود سفر حج کی سعادت حاصل نہیں کرتا۔ اپاہج حاجی گھسیٹ گھسیٹ کر جا رہا ہے، اس
سے گھر سے نکلے 10 سال ہو گئے تھے، اب بھی سفر میں تھا اور نادان مسلمان صرف چند گھنٹوں کا سفر کرنے کے لیے بھی ہمت نہیں کرتا۔ کاش ہمیں شوق حج نصیب ہو، کاش ہمارے دل بھی محبت الہی اور عشق رسول کی شمع یوں جلے کہ ہم سب کچھ چھوڑیں اور اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حج فرض ہو تو حج کے لیے جائیں، اگر فرض نہ ہو تو اللہ نے نفل حج کی استطاعت بخشی ہو، کاش بار بار جائیں۔ شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب، دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب، باوقت نزا سلامت رہے میرا ایمان، مجھے نصیب ہو توبہ التجا یا رب۔ اللہ پاک اس اپاہج حاجی کے صدقے ہمیں بھی شوق حج نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک، جو تیرے بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آئے ان بندوں کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے داؤد، بے شک جو میرے کعبہ کا حج کرے میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں ان کو دنیا میں معاف کر دوں اور قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے تو میں ان کی بخشش فرما دوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو اور پراگندہ حال بکھرے بالوں کے ساتھ دور دور سے آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، بے شک میں ان کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ پاک ان میں گناہ گار بھی ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ چلتے ہیں عمل کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ جیسا کہ حج کا مہینہ آنے والا ہے تو آپ یہ وظیفہ آج سے ہی شروع کر دیں۔ جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے تو وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت جو سورۃ الفتح 26ویں پارے کی اندر موجود ہے، اس کی آیت نمبر 27، آپ نے اس کو فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذالک فتحا قریبا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا، اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اپنے سر منڈاتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے بے خوف و خطر ہوگے۔ پس جس بات کو تم نہ جانتے تھے اس نے اسے جان لیا تھا، پھر اس نے اس سے پہلے ہی ایک فتح بہت جلدی کر دی۔ یہ اس خواب کا ذکر ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا قصد فرمایا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے لیے ترغیب دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خود کو مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ 21 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور آپ نے اس وظیفے کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک آپ کی جب تک مدد نہ فرمائے اس وقت تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اسی سال حج ادا کر پائیں گے اور اللہ پاک کا گھر دیکھ سکیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔